अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए लाइव आज हम हैं पाक सरजमीन पार्टी के साथ। कराची की सियासत में पाक सरजमीन पार्टी ने जब से आगाज़ हुआ है, मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस खानी साहब जब कराची तशरीफ़ लाए तो एक नई डायमेंशन नज़र आई। क्या कुछ जो है पाक सरजमीन पार्टी जो है वो विजन रखती है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए, सूबा सिंध के लिए, ये हम जानेंगे। और जो मौजूदा डेवलपमेंट है इसमें क्या मौक़िफ़ है, क्या एजेंडा है, क्या मंशूर है, तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया है पाक सरजमीन पार्टी को साबिक़ MNA MQM से इस्तीफ़ा दिया और ज्वाइन किया पाक सरजमीन पार्टी को आसिफ हसनैन साहब ने। आपको वेलकम कहते हैं जी। इसी तरह से इससे पहले ज्वाइन किया था अशफाक मंगी साहब ने, और जो पिछले दिनों इलेक्शन हुए PS 127 पे वो आपने ही सीट खाली की थी। उसके बाद इलेक्शन हुए, ज़िमनी इलेक्शन जो हुए, तो आपने फिर पाक सरजमीन पार्टी को ज्वाइन किया। अशफाक मंगी साहब आपको वेलकम कहते हैं। आप वाइस चेयरमैन भी है पाक सरजमीन पार्टी के। एक और वाइस चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी के वसीम आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब आपको भी वेलकम कहते हैं। और मेंबर नेशनल काउंसिल हमारे साथ हैं पाक सरजमीन पार्टी, एडवोकेट हैं आप, मोहतरमा सूफिया सईद साहिबा, आपको भी वेलकम कहते हैं जी। सबसे पहले तो आफ्ताब वसीम साहब, कहाँ से शुरू करें, किधर बढ़े आगे है? हर तरफ जो है कभी कभी मैं जब पंजाब में या KPK में या बलूचिस्तान में होता हूँ तो ऐसा लगता है कि मीडिया पे तमाम तर खबरें जो हैं वो आप ही की हैं, यानी कराची की खबरें हैं सारी, या उस तरफ जो है वो MQM की खबरें। अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया आप पाक सरजमीन पार्टी का। कल जो वाक़या हुआ है और उसके बाद एक SSP ने जो अपोजिशन लीडर को जिस तरह से पकड़ा है और फिर उनकी 5 घंटे में रिहाई हुई है, अमूमन हमने देखा कि पिछले दिनों जो भी वाक़यात होते रहे, पाक सरजमीन पार्टी चंद मिनटों या चंद घंटों में अपना मौक़िफ़ लेकर सामने आ गई थी, लेकिन अभी तक खामोश है। क्या वजह क्या है? देखिए रिजवान, अगर हम फौरी तौर पे बयान दे देते तो सबसे पहले अभी कहते यार पाक सरजमीन पार्टी MQM सेंट्रिक हो चुकी है, तो हम तो उस वक्त तक बात नहीं करना चाहते हैं MQM को जब तक आप सवाल ना करें हमसे। और आप सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब दे रहे हैं कि देखें MQM में नहीं, लेकिन इससे पहले तो आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कोई पूछता नहीं था, कोई भी वाकया हुआ उसमें फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी। ये क्योंकि इशू ऐसा है ना जिसमें कोई ऐसी बात ना की जाए कि हम किसी जालिम को मजलूम ना बनाना चाहेंगे ना बनेंगे। देखें MQM के एक दो नहीं कई हज़ार लोग जेलों में असीर हैं और कई 100 लोग लापता भी हैं बकौल MQM के। तो जितनी एफर्ट्स आपने कल देखी है फारूक सत्तार साहब और उनके दीगर रुफ़का की, जितनी संजीदगी उन्होंने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर, DG रेंजर्स, आर्मी चीफ सबसे, और 5 घंटे के अंदर उस आदमी को बाहर लेकर आ जाते हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि वो जो सारे लोग जो जेलों में असीर हैं, जो लापता हैं, इतनी संजीदगी उनके साथ भी दिखाई दी जाती, ताकि उनकी भी माएँ जो दर बदर फिर रही हैं, उनके भी बाप जो है बुढ़ापे में अपने बच्चों को तलाश करते फिर रहे हैं, उनके भी जो बच्चे या उनकी बीवियां अपने शौहर को ढूंढने के लिए पूरे शहर में दर बदर फिर रहे हैं। तो हम इसको कंप्लीट कर लूँ ना, तो क्यों नहीं किया गया? तो आज हम ये कह रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब अगर जितनी संजीदगी उन्होंने कल दिखाई है, अगर वो MQM के कारकुनान से इतने ही संजीदा हैं, उतने ही मुखलिस हैं और इतने ही सिंसियर हैं, तो वो अपनी असम्बली से इस्तीफा दें, सूबाई असम्बली से, कौमी असम्बली से, सेनेट से इस्तीफा दें और बाहर रोडों पर आए। पाक सरजमीन पार्टी उनसे 2 कदम आगे खड़ी होगी इन लोगों के इश्यूज को हल करने के लिए। ये हमारा मौक़िफ़ है। नहीं तो इससे पहले, अच्छा आप चलें, एक पहलू आपने बयान फरमा दिया ना, लेकिन दूसरा पहलू तो बयान करें कि जिस तरह से बगैर वारंट के घर में दाखिल यानी गिरफ्तार किया गया, या घर में जिस तरह तलाशी ली गई बगैर लेडीज़ पुलिस के सर्च किया गया, आप उसको भी तो कंडेम करें ना कि वो भी गलत हुआ। देखें, उससे तो कोई दो इनकार नहीं है ना कि अगर कोई गलत काम किया जा रहा तो उसको कोई भी करेगा, मैं करूँ या आप करें, वो किसी भी तरह सही नहीं होगा। लेकिन मैं देखिए इस वक्त मुल्क में बहुत सारी थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं। अगर कोई भी अगर नॉर्मल आदमी हो, क्या वो इस तरह से एक्शन करेगा कि दिन में पूरे मुल्क का मीडिया लाके खड़ा करे, एक दफा रेड करके चला जाए, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा वो सब कुछ जो भी कुछ है जो कि अच्छा नहीं हुआ, कोई भी मैं समझता हूँ बाज़मीर आदमी उसको अच्छा नहीं कहेगा, वो सब कुछ जो कुछ किया गया है, अगर वो इसलिए किया गया कि अभी आप ही की बरादरी से एक समीर इब्राहिम साहब का एक वीडियो क्लिप चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये सब एक प्री प्लान है, अगर ये सब कुछ उसी ड्रामे का हिस्सा है, उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है, तब तो ये यकीनी तौर पे एक भोंडा मजाक किया गया है कि आप ऐसी प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में
کوئی بھی آدمی کوئی کرمنل اگر پکڑا جائے گا تو حکومت اس کو چھوڑ دیا کرے گی، کیونکہ یہ کام عدالت کا تھا. اگر راؤ انوار صاحب چاہے انہوں نے کتنا برا کام کیا، لیکن اگر انہوں نے کہا کہ میں نے کسی جرم کی بنیاد پر اسے پکڑا ہے، تو پھر یہ چھوڑنے کا اختیار سی ایم کے پاس نہیں ہے. اگر یہ اختیار بھی انہوں نے اپنے پاس لے لینا ہے تو پھر عدالتیں بند کر دینی چاہیے. تو یہ ایک پریسیڈنس ہم وہ بھی اگر سیٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بڑا ڈینجر کام ہو رہا ہے. وہ بہرحال راؤ انور صاحب نے جو بھی کچھ کیا، میں سمجھتا ہوں اس کی صاف شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی آدمی اگر غلط کر رہا ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے غلط بھی کیا، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہوا، تو دونوں میں سے کوئی ایک بات تو صحیح ہونی چاہیے. خیر ٹھیک ہے، چلے جو کچھ ہو گیا ہے، جو چیزیں ہو گئی ہیں، اس کے بعد ایک آصف حسنین صاحب پریس کانفرنس کی فاروق ستار صاحب نے، اور انہوں نے ایک بات کہی کہ اس کا مطلب اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ -1 کا نہیں تھا، خالی مسئلہ صرف ایک آدمی سے، یا جن کو آپ یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے، آپ تو خیر بعد میں آئے، لیکن اس پلیٹ فارم سے جن کو راؤ کا ایجنٹ کہا جا رہا تھا، ان کا مسئلہ نہیں تھا. یہ ایم کیو ایم کو، یا انہوں نے کہا مہاجروں کو دیوار سے لگانے کی بات ہے، اور اب جو ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، ہم نے ان سے لا تعلق اختیار کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ چادر اور چار دیواری کا جس طرح تقدس پامال کیا گیا، اس کی تو میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور کسی کو یہ حق یا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے ماؤں بہنوں کے ساتھ اس قسم کا ناروا سلوک کرے. بالکل اس میں کوئی اس جگہ پہ تو آپ ایک پیج پر ہو گئے. دوسری بات یہ پاکستان زمین پارٹی ایک پیج پر ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک قانون کا تعلق ہے، قانون کی انٹرپریٹیشن یا اس کی امپلیمنٹیشن، یہ اوپر سے نیچے تک اگر برابری کی بنیاد پر ہوتی یا رہتی تو آج ہم سفر نہیں کر رہے ہوتے پاکستان میں، کراچی کے نوجوان، کراچی کے لوگ. آج ایلیٹ کلاس کے لیے، اپر کلاس کے لیے کوئی اور قانون ہے، اور نچلی کلاس کے لیے کوئی اور قانون ہے. آپ جس کو چاہیں اٹھا کر بند کر دیں، جس کو چاہیں اس کے ساتھ جو بھی سلوک کریں، جس کی چاہیں ایف آئی آر کاٹ دیں. یہ بہرحال زیادتی والی بات ہے. ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے. میں بات ابھی اس کی نہیں کر رہا. دیکھیں، اسی ملک میں جہاں چودھری افتخار جو ہے ایک بوتل کے کیس پر تو سو موٹو لے سکتے ہیں، لیکن اپنے بچہ جب ان کا بند ہو جائے تو اس کے لیے وہ اتنے ہاتھ پاؤں مار کے اپنے بچے کو باہر نکال لیتے ہیں. ہم اسی کے خلاف ہیں. یہی تو ساری چیزیں جب آپ ڈفرینسز پیدا کرتے ہیں. -1 کا سوال میں نے کیا تھا، -1 کا سوال کیا تھا. بات -1 کی نہیں ہے، اب بات اس نعرے کی نہیں ہے جو 22 اگست کو لگا تھا. اب بات جو ہے وہ کچھ اور ہے. یہ بات تو اب بالکل کلیئر ہے کہ جہاں تک تعلق آپ نے کہا -1، میں بات -1 کی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ سوال کہ جی اب زیادتی صرف مہاجروں کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ قطعاً غلط. ہم اس لیے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جس طرح وسیم بھائی نے کہا کہ اگر مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ بچے بھی تو تھے جو آج جیلوں میں 1500 بند ہیں، وہ بچے بھی تو ہیں کہ جو آج بھی گرفتار ہو رہے ہیں. اگر آپ ان کے خلاف بھی یہی عمل کرتے، اسی طرح دوڑتے، اسلام آباد میں بیٹھتے یا احتجاج کرتے، تو سمجھ میں آتا کہ جی مہاجروں کے خلاف ہونے والی زیادتی کے خلاف آپ ایک آواز ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف ان چند لوگوں کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں جو آج بھی ایم کیو ایم میں موجود ہیں. خواہ میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا، خواہ وہ محمد انور ہوں، خواہ وہ بابر غوری ہوں، خواہ وہ عادل صدیقی ہوں، وہ تمام لوگ جنہوں نے آج دولت کمائی اور آج وہ مدعے میں بیٹھ رہے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، عام آدمی کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے. لہٰذا جب تک آپ یہ عمل دہراتے رہیں گے، یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے. دوسری طرف کہ جو لندن سے سب کچھ ہو رہا ہے، جس کے لیے مصطفیٰ بھائی ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں، آج تک کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ جو ہے وہ ملی بھگت ہے، یہ مل کے چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ سارا ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے ہیں. تو آج یہ ساری باتیں ثابت ہو رہی ہیں. کل کے ٹویٹ ثابت کر رہے ہیں کہ مبارکبادیں دی گئیں الطاف حسین کو، کل کے ٹویٹ بتا رہے ہیں، کل کے میسیجز بتا رہے ہیں کس طرح انہوں نے اپنے کنیکشن کو ثابت کیا. اور وہ ندیم نصرت جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ علیحدہ ہے، اس نے کل مبارکباد دی ایز اے کنوینئر وہاں بیٹھ کر، اور اس کو آج فاروق ستار اپنا کنوینئر مانتے ہیں اس جماعت میں. تو آپ ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے، آپ کیموفلاج نہ کریں قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. اس شہر کے لوگ، خواہ وہ اردو بولنے والے ہوں، دیگر، اس کی آنرشپ ہے، اس کی آنرشپ ہے، اور وہ آنرشپ مصطفیٰ کمال کے پاس ہے، وہ آنرشپ پی ایس پی کے پاس ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے ہیں، یعنی لا تعلق نہیں ہوئے ہیں، اور وہاں سے بات یہ آ رہی ہے کہ بھائی ہم نے تو لا تعلقی کا اعلان کر دیا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے ہیں، لا تعلق نہیں ہوئے ہیں، یہ کہیں بول کے آپ ان کی سپورٹ تو نہیں کر رہے ہیں، ان کے چاہنے والوں کی، ان کے ووٹرز کی. اور
اور شاید ہو سکتا ہے وہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہوں کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں، جو ہم نہیں کہہ پا رہے وہ آپ کہہ رہے ہیں. خیر ٹائم ایک بریک کا ہو گیا، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے لائیو ہم ہیں اس وقت پاکستان ہاؤس میں پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ. اور میں تھوڑا سا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی میں آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے، اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو چھوڑا ہے. تو ذرا مجھے بتائیں جناب، کتنا جوش ہے، کتنا جذبہ ہے آپ کے اندر؟ کوئی نعرے کی آواز میں نے ابھی تک نہیں سنی. ہمارے پروگرام میں تو نعرے لگتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس لیے مجھے بولنا پڑا کہ بھائی کچھ جوش و جذبہ ذرا نظر آیا آپ کے اندر. اشفاق منکی صاحب، آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بس اس سے پہلے لاسٹ سیشن میں جو بات ہو رہی تھی وہ ہم بات کر رہے تھے کل کے واقعے پر کہ جو کچھ ہوا، اور ایک ایس ایس پی نے اس کو آپ نے بھی کنڈکٹ کیا کہ جس طرح سے وہ گھر میں گئے اور جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد 5 گھنٹے کی رہائی، اور اس پہ وسیم آفتاب صاحب نے کہا کہ ایسا بھائی تمام جو کارکن اندر ہیں ان سب کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف اور صرف کل ایک دیکھنے میں آئی ایم کی طرف سے. لیکن دوسری طرف جو آپ کا فارمولہ ہے، یعنی آپ کا جہاں جو پلان ہے، وہ بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ وہ فیل ہو گیا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوا. عوام کی جو پذیرائی آپ کو ملنی چاہیے تھی پورے سندھ میں، خاص طور پر اردو اسپیکنگ طبقے میں، وہ ابھی تک نہیں ملی ہے. کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، کیونکہ پروگرام کا نام ہی ایسا ہے نا، سوال ہے پاکستان کا، تو سچ بولنا چاہیے اور پاکستان کی بات کرنی چاہیے. دیکھیں، یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ اردو بولنے والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو بھائی ان لوگوں نے خود یہ شروعات کی ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول کی یہ سیاست کرتے ہیں، شروع سے کرتے آئے ہیں. آپ دیکھیں، کراچی کے علاوہ حیدرآباد میں بھی اردو بولنے والے رہتے ہیں، نواب شاہ میں بھی رہتے ہیں، سکھر میں بھی رہتے ہیں، خیرپور میں بھی رہتے ہیں، لاڑکانہ میں بھی رہتے ہیں. کبھی وہاں پر اردو بولنے والوں کے ساتھ کسی نے زیادتی نہیں کی ہے. تو یہ کراچی میں یہ چاہتے ہیں. دیکھیں، ان لوگوں نے پہلے بلوچوں سے لڑائی کی، پھر پنجابیوں سے کی، پھر پٹھانوں سے کی، پھر سندھیوں سے. ان کا کام یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو. تو فاروق ستار صاحب کو سچ بولنا چاہیے. ظاہری زیادتی ہوگی نا، یا تو یہ اپنے بالکل کلیئر کہہ دیں کہ بھائی ہم وطن پرست ہیں، ہم پاکستانی ہیں. یہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ نعرہ تو ابھی جو سامنے 22 اگست کو آیا نا، اس سے پہلے اگر کیا زیادتی نہیں ہو رہی تھی کوئی؟ اس سے پہلے آپ بھی اس طرف بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی اس طرف تھے. یہ تازہ ابھی آئے ہیں آصف اسلم صاحب. کیا اس سے پہلے زیادتی نہیں ہو رہی تھی کسی قسم کی؟ دیکھو، میں جی اشفاق صاحب پہلے اس کو کنٹینیو کروں گا. دیکھیں، ان کو کلیئر کرنا چاہیے. آصف حسنین بھائی بھی تو مینڈیٹ کو لات مار کر آ گئے نا، ہم لوگ بھی تو مار کر آ گئے نا. اگر ان کو اپنی پارٹی بنانی ہے، فاروق ستار کو جو ہے پوزیشن کلیئر کرنی ہے، تمام ایم پی ایز ایم این ایس کو پہلے الطاف حسین صاحب کا مینڈیٹ چھوڑنا ہوگا. جب تک وہ نہیں چھوڑیں گے ہم سمجھیں گے کہ ایک ہی بات ہے. دیکھیں، کنوینر وہی ہے ندیم نصرت صاحب، اور بانی اور تحریک بھی وہی ہیں، روحانی باپ بھی وہی ہیں، وہیں سے سب کچھ وہی چلاتا ہے. تو بھائی ان کی اپنی پوزیشن جو ہے واضح کرنی چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چلے. اور میں سمجھتا ہوں کراچی کی عوام جو ہے اب ان کے ساتھ نہیں ہے. مجھے پتا ہے پاک سرزمین پارٹی میں وہ جوائن کر چکے ہیں اور مصطفیٰ کمال بھائی کو جو ہے انشاءاللہ اپنا دیندہ سمجھتے ہیں. جی آصف حسین صاحب. لیکن جی آپ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ زیادتیاں جو ہے ہو رہی ہیں، آپ نے کیا گین کیا؟ آپ نے پہلے کہا کہ جی بہت بہتری آ جائے گی اور مطلب کوئی جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. آپ نے کبھی کہا کہ جی وہ صوبہ مل جائے گا اور کوئی بہت بہتری آ جائے گی. کوئی چیز تو ہو نہیں سکی. تو کیا آپ کوئی نئی ریاست کی ڈیمانڈ کرنے جا رہے تھے؟ مطلب آپ نے جب پہلے وہ سارے نعرے جس کی بنیاد پر آپ نے اتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اتنے لوگ مارے گئے، اتنے لوگ جیلوں میں گئے، کبھی 92، کبھی 96، کبھی 98، کبھی 2013 کنٹینیو ساری چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی تھی. اٹ مینس کہ آپ کی کوئی پرائرٹی نہیں تھی، آپ کا کوئی فوکس نہیں تھا کہ آپ ان لوگوں کو ریلیف دلواتے، ان کو ریلیف دیتے، ان کے معاملات حل کرتے، ان کے مسائل حل کرتے. آپ کی جو پرائرٹی تھی وہ 22 اگست کو سامنے آئی. آپ کا جو موقف تھا وہ 22 اگست کو سامنے آیا جب آپ نے اس ملک کی بنیادیں ہلا دیں. ان لوگوں کو آپ نے ان کے سر جو ہے شرم سے جھکا دیے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، جنہوں نے 20 لاکھ جانیں دی، جن کے آبا و اجداد نے قربانیاں دیں. تو اب ایک ہی حل تھا کہ مصطفیٰ کمال بھائی اگر ایز اے نیشنل لیڈر اس پورے لوگوں کو
جو اردو بولنے والے بھی ہیں دیگر قومیتوں کو لوگ اگر ان کو لیڈ کر سکتے ہیں, وہ آپشن کل موجود نہیں تھا کراچی کے لوگوں کے پاس, وہ لوگوں کے پاس اپرچونٹی نہیں تھی, آج اگر وہ آپشن موجود ہے تو سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں ہے کہ آپ نیشنل لیڈرشپ کے ساتھ جڑ کے جائیں, جب جا کے معاملات حل ہوتے ہیں. وہ آپشن صرف آپ نے اویل کیا, ایم این ایم پی کی بات کی جائے, آپ کے علاوہ میرے خیال سے کسی اور ایم این ایم پی نے اویل نہیں کیا یہ آپشن جو ہے نا, صرف آپ ہی تشریف لائیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کارکن وغیرہ آئے ہوں یا مختلف سیکٹر سے لوگ آئے ہوں. میں ذرا تھوڑا سا کھل کے بات کر لیتا ہوں, لائیو شو ہے, میں تھوڑا سا احتیاط سے کام لے رہا ہوں کافی دیر سے, کہ ایک سمپل جو ہے وہ بات جو ہے چاروں طرف یہی ہے کہ جناب یہ ڈرائی کلین فیکٹری لگی ہوئی ہے اور جس پر جو الزامات ہیں, کیونکہ الزامات تو ایم کیو ایم پہ ہر ایک پہ 25 کیس ہیں, 30 کیس ہیں, کسی پہ 100 سے زیادہ کیسز ہیں, سب نے قبل از وقت یعنی کہ ضمانت لی ہوئی ہے, بیل بیفور اریسٹ لی ہوئی ہے سب نے. تو جو برداشت کر رہا ہے وہ وہاں رہ رہا ہے, کیونکہ آپ تازہ یہاں پر آئے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو برداشت نہیں کر پا رہا, جناب میں برداشت نہیں کر سکتا, تو وہ ادھر آ رہا ہے اور یہاں پہ آ کے ساری چیزیں دھل رہی ہیں کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ اس ایک شخص سے کہنے پہ کیا ہے, تو اس لیے اس پر الزام جانا چاہیے, آپ پہ نہیں جانا چاہیے. آپ ادھر آ جاؤ, صاف ہو جاؤ گے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ فاروق ستار اینڈ کمپنی اگر اس قسم کا مائنڈ سیٹ رکھ کے اس قسم کی ریومرز پھیلا رہے ہیں جو کہ جان بوجھ کے پھیلائی جا رہی ہے, پریکٹیکلی کیا ہے, پریکٹیکلی آپ کے سامنے ہے کہ اگر مصطفیٰ کمال اس شہر کے بچوں کو بچا رہا ہے, اگر مصطفیٰ کمال اس شہر کو پیس فراہم کر رہا ہے, اگر مصطفیٰ کمال ایسا پولیٹیکل انوائرمنٹ فراہم کر رہا ہے کہ جس میں اس شہر کے دیگر لوگوں کے ساتھ سارے جوائنٹ ہو رہے ہیں, آپ اس کو گناہ کہہ رہے ہیں. اگر اس شہر کے بچے ان کے ساتھ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اگر ان زیادتی کی بنیاد پر مصطفیٰ کمال نے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی تو آپ اس کو نیگیٹو یہ کہیں کہ جی ڈرائی کلین مشین لگی ہوئی ہے, یہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر فاروق ستار نہیں بچا پائے, آپ نے 4 آپریشن میں لوگوں کو نہیں بچائے, آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ بجائے اپریشیٹ کرنے کے آج بھی سنایا جا رہا ہے کہ تمام جو کچھ گناہ کیے آپ نے, کہیں اگر بتے لیے, کہیں چائنا کٹنگ کیے, کہیں ٹارگٹ کلر ہیں, کچھ بھی ہے جناب, ہم نے ایک عدالت لگا دی, ہم یہ جج بن کے فیصلہ سنا رہے ہیں کہ آپ ادھر آ جائیں, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, کیونکہ وہ وہاں کے آرڈر پہ ہوئے ہیں. تو یہ سارے گناہ وہاں رہتے ہوئے کیوں نہیں معاف ہو سکتے؟ ہم آج بھی قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, بیشتر پی ایس پی کے کارکنان آج بھی جیلوں میں ہے, آج بھی ان کی فیملیز آ رہی ہیں, ان کی قانونی طور پر جو مدد ہے اس کو کی جا رہی ہے. ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جی جو آیا وہ کلیئر ہو گیا. اگر ایسا ہے تو پھر تو سارے لوگوں کلیئر ہو گیا, آ جانا چاہیے تھا. اٹ مینس کہ یہ ساری باتیں بالکل فیک ہیں, غلط ہیں. جو لوگ بھی یہاں پر آ رہے ہیں اگر ان کے ساتھ کہیں کوئی زیادتی ہے تو اس کو ضرور سنا جا رہا ہے, جو کسی کو برا لگ رہا ہے. اگر کوئی جیلوں میں ہے اس کے لیے کوششیں قانونی کی جا رہی ہیں, جو دوسروں کو برا لگ رہا ہے اور اس لیے برا لگ رہا ہے انہوں نے ساری زندگی اپنے لیے سیاست کی. فاروق ستار نے ساری زندگی ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے اپنے ساتھ اپنے لیے سیاست کی, اپنے معاملات مفادات پورے کیے. میرے پاس بھی آپشن تھا, لیکن جب میں نے یہ محسوس کیا کہ اب انف ہے, 22 تاریخ کے بعد ہم کیا اس ملک کے دشمن ہیں, ہم غدار ہیں, ہم کوئی راہ کے ایجنٹ ہیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر لائن تو ڈرا ہو چکی تھی نا. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا کہ الطاف حسین کا مینڈیٹ چھوڑیں. آپ ایک ایم این اے آئے, اتنی بڑی تعداد میں ایم این اے ایم پی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بھی محب وطنی پاکستانی کہہ سکتے ہیں نا انہیں, یا ہیں, یا تو وہ کیوں نہیں آئے؟ بہت سے ایم پی ایم این اے آج بھی اپنے اس پریولیج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سب کو پتا ہے ان کے گھر چھاپے نہیں پڑیں گے, سب کو پتا ہے ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. کل آپ نے اظہار احمد کا واقعہ دیکھ لیا, جانے کے بعد 5 گھنٹے بعد واپس آ گئے. ان کو پتا ہمارے ساتھ نہیں ہوگی, اور ان کو یہ پتا ہے جن کے ساتھ ہو رہی ہے ہوتی رہے گی, ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہماری پرائرٹی میں شامل ہی نہیں ہے. تو جب ان کو اس بات کا پتا ہے تو آخری ٹائم تک اپنا پریولیج جو ہے وہ اویل کریں. ٹھیک ہے, میں آپ سے ابھی تک بات نہیں ہو سکی. صوفیہ سعید صاحبہ, آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں. مجھے یہ فرمائیں کہ ابھی تک میں نے بھی جتنی گفتگو کی یا اس سے پہلے بھی جو ہم اس پلیٹ فارم سے باتیں سنتے ہیں, وہ کچھ وہ ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ وہ ریئیکشن کے طور پر ہیں. یعنی جناب وہاں کوئی واقعہ ہوا, ادھر سے ریئیکشن دے دیا گیا, یا وہاں کچھ برا ہو رہا ہے ایم کے ایم کی طرف سے تو وہ یہ بتایا جا رہا ہے, یا ماضی میں جو ہوتا رہا وہ بتایا جا رہا ہے, جو کچھ وہ غلطیاں کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. آپ اپنی پالیٹکس, اپنا گیم جو ہے کھیلنا کہ جناب ہم اپنا گیم کھیلیں گے, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے, جو کرتے ہیں کریں بھائی, ہم اپنا منشور دے رہے ہیں, ہم اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں, اس کا آغاز جو ہے وہ آپ سمجھ رہی ہیں ہو چکا ہے یا ہونا ہے؟
اس کا آغاز ہو چکا ہے اور بقیہ ان پروسیس ہے جو ٹائملی دیکھا جائے گا. ایک دو چیزیں میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. جیسے کل خواجہ اظہار کے لیے تقریباً یہ واقعہ 2 بجے کا ہے. خواجہ اظہار کے لیے سارا میڈیا, ساری گورنمنٹ, ساری ایجنسیز تھیں, ایم کے ایم کے سارے لیڈرز تھے. کیا یہ چیز کل 2 بجے سے آج یہ ٹائم ہو چکا ہے, کیا انہوں نے اپنے کارکنوں کے لیے اس وقت کھڑے ہوئے کہ جی جس طرح ہمارے ساتھ کیا گیا وہ غیر قانونی تھا؟ یہی کوسچن اس میں ریز ایک کر رہے فرق آ ہیں. گیا چھوٹا سا, وہ یہ تو ہوا وہ اپنے کارکنوں کے لیے کیوں آپ نہیں اب ٹھیک کہہ تک رہی کھڑے ہیں, ہو اور رہے پہلے ہیں؟ وسیم آفتاب صاحب نے بھی کہی ہے, لیکن اس میں ڈفرنس یہ آ گیا ہے کہ اس سے پہلے جتنے لوگ پکڑے جا چکے, اندر ہو چکے, ان کے ساتھ الطاف حسین صاحب کا نام جوڑا ہوا تھا. آج وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بھائی جس نام سے تم چاہتے تھے کہ وہ ہٹ جائے یا مائنس ہو جائے وہ ہٹ چکا ہے, اس لیے اب جو ہے صورتحال ڈفرنٹ ہے. ٹوٹلی غلط ہے, یہ امپاسبل سی چیز ہے کہ لا تعلقی ان کی ہو چکی ہے. اگر آپ ان کی انسائڈ دیکھیں تو ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے, یہ انہی کے ساتھ ہیں. اور یہ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے کہ مرد آباد کا نعرہ الطاف حسین کے اس پہ لگا تھا نا 22 اگست کو, تو کل کون تھا؟ کل الطاف حسین تھا. اکارڈنگ ٹو ایم کے ایم کل الطاف حسین تو نہیں تھے نا, اکارڈنگ ٹو ایم کے ایم پاکستان. تو کل کس بات کا ایم کے ایم پاکستان میں نعرہ لگایا مرد آباد کا؟ پھر تو نہیں لگنا چاہیے تھا. دیٹ شوز کہ یہ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ عوام غلط تھی یا ہے. کارکن تھے انہوں نے نعرہ لگایا, تو کارکن کسی کس کے لیڈر نے ہوئے؟ وہ نعرہ نہیں لگایا نا کل وہاں پھر پہ. الطاف حسین کے ہی تھے نا, جی ایم کے ان کے تو نہیں تھے, ایم کے ایم پاکستان کے نہیں تھے, فاروق ستار کے نہیں تھے, وہ کارکن ان کے تھے. اور دوسری چیز جو ڈرائی کلیننگ کی فیکٹری کا ایک سوال آ رہا ہے, اگر ڈرائی کلیننگ کی فیکٹری ہوتی تو سب سے پہلے انیس قائم خانی تو اسی وقت تھوڑی دیر میں باہر آ چکے ہوتے. وہ کیوں اتنے عرصے سے سفر کر رہے ہیں؟ کیوں کورٹ کی پروسیڈنگ, کورٹ کے آرڈرز کو اوبے کر رہے ہیں, پروسیڈنگ ساری چل رہی ہے, سارا تو لیکن ہاسپٹل سے, جیل سے نہیں, ہاسپٹل سے. جیل کے بعد اگر بیمار ہوئے تو کیا اجازت نہیں ہے ہاسپٹل جانے کی؟ وہ عدالت کہتی ہے اسی وقت جا سکتے ہیں, یا ہوم سیکٹری کہتا ہے صرف اسی وقت جا سکتے ہیں ہاسپٹل, ورنہ اتنا آسان نہیں ہوتا. وہاں بہت سارے جو قیدی ہیں جو ہاسپٹل جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا پاتے. نہیں, یہ غلط ہے. اگر وہ ہوتا ہے, سبمٹ ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں, کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے, بار نہیں ہے. سبمٹ تو کرے نا. اگر کسی کی بیماری جب ہاسپٹل جیل کا ڈاکٹر وہ دیکھتا ہے اور فیل کرتا ہے کہ جیل میں نہیں ہو سکتی ٹریٹمنٹ, جب وہ ہاسپٹل. ٹھیک ہے, چلیں اس سے ہٹ کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. جیل میں بہت سارے ایسے بیمار لوگ رہتے ہیں جن سے میں خود بھی ملا ہوں, جنہوں نے رشوت کے طور پر ہی پتہ نہیں کس کس کو پیسے دیے ہیں لیکن وہ ہاسپٹل شفٹ نہیں ہو پائے ہیں, بڑی مشکلات کے اندر بھی ہیں. تو ان کا بھی کچھ خیال ذرا کر لیں تاکہ وہ ہاسپٹل شفٹ ہو سکیں. وسیم آفتاب صاحب, بہت ساری باتیں جو اس سیشن میں ہوئی ہیں ان میں سے بہت سارے جوابات آپ دینا چاہتے ہیں, اور یہاں بھی لوگ ہیں, ان میں بھی بڑا جوش و جذبہ ہے, بہت کچھ بولنا چاہتے ہیں. آج ہم پاکستان ہاؤس میں موجود ہیں, پہلی بار سوال ہے پاکستان کا ہم کر رہے ہیں پاکستان زمین پارٹی کے ساتھ, تو امید ہے کہ بڑے جذبات کا اظہار جو آپ کرنا چاہتے ہیں بھرپور انداز میں ہوگا. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہم ہیں پاکستان زمین پارٹی کے ساتھ. وسیم آفتاب صاحب, لاسٹ سیشن میں ڈرائی کلین کی بھی باتیں ہوئی جو بڑے عرصے سے پہلے دن سے چل رہی ہیں, لیکن 22 اگست کو جس نعرے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بعد تو بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پہ رش لگ جانا چاہیے تھا, ایم پی ایز ایم این ایز کا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ بھی پرجوش نہیں ہے. مثلا آپ کی آواز کے پیچھے بھی جو میں لاسٹ سیشن میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو ڈرائی کلین مشین لگی ہوئی ہے, یا جو ایک ایسا لگتا ہے کہ فلم کا اسکرپٹ ہے یہاں کے لیے لکھا گیا ہے, اس کو جو ہے وہاں کے ایم این ایز ایم پی ایز نے ریجیکٹ کر دیا ہے. بہت شکریہ رضوان بھائی. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ ڈرائی کلین تو کوئی بھی لگا, اچھی بات ہے, صاف ہونا. گندا کیوں رہنا چاہتے ہیں, کیوں مضر ہیں اس بات پہ کہ سب لوگ گندے رہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں 3 مارچ کو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے آ کر جو بات کی ہے نا, اس کے بعد اس شہر میں کچھ 4-5 الیکشن ہوئے ہیں, بائی الیکشن. آپ جس عوامی مینڈیٹ کی اور جس مقبولیت کی بات کر رہے ہیں, عوام کے اس کراچی شہر نے پاکستان کے ساتھ اپنا ریزولو شو کر دیا ہے. NA 246 کا ایک الیکشن ہوا تھا, بائی الیکشن, آپ شاید کو یاد ہو, 1 لاکھ کے قریب ووٹ پڑ گیا تھا نا, سارا آپریشن تھا, سب کچھ, اس سے زیادہ بدتر صورتحال تھی. اس کے بعد NA 245 کا ہوا, 6% پر ووٹ آ گیا. مقابلے بھی نہیں تھا, مقابلے میں کینڈیڈیٹ تھا وہ بھی 9-0 آ گیا آدھی رات میں, تو پھر لوگ کیوں نکلتے؟ کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو لوگ نکلتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. بات تو سن لینا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, آپ کی مقبولیت کا میں تھوڑا سا اس کے تانے بانے بننا چاہ رہا ہوں نا. اس کے بعد ڈاکٹر صغیر کو بھی 6% ووٹ پڑتا ہے, اس کے بعد افتخار عالم کو بھی 6% ووٹ پڑتا ہے. پھر 2 روایتی سیٹیں جو کشمیر کی تھیں وہ ہار جاتی ہے ایم کیو ایم, آپ کو شاید ذہن میں نہیں آ رہا. پھر اتنا رونا, یہی 92 تھا جہاں پر ایم کیو ایم اپنا پولنگ ایجنٹ نہیں بٹھا سکی تھی
नोगो एरियाज के अंदर, लेकिन उसके बावजूद एमकेएम जीती थी। आज सिर्फ एक क्लिप के अलावा पूरे दिन के मीडिया में मुझे आप क्लिप बता देंगे फड्डे हुए हैं, लोगों ने वोट देना छोड़ दिया भाई, हार गए ना आप। 5% से वोट अभी भी इस वक्त ज्यादा नहीं पड़ा है, एक तो लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। हम 2018 में आएंगे इंशाल्लाह, हम बताएंगे। देखें बात दरअसल ये है कि आपको एमकेएम को समझने के लिए जरूरी ये है कि आपके लिहाज में शायद एमएनएस एमपीआर बड़े इंपॉर्टेंट हो, हमारे लिहाज में एमएनएस या एमपीएस उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो हमारी अपनी हिकमत अमली है, हमने इस कलील अरसे में एमक्यूएम का जो भी मैंडेट था लोगों ने उसको रिफ्यूज कर दिया है। वो पाक सरजमीन पार्टी के साथ हैं और हम पाकिस्तान की लेवल की जमात है, हम कराची सेंट्रिक नहीं है। पूरे 5 महीने के अंदर पाकिस्तान का कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां पर हमारा पार्टी स्ट्रक्चर ना हो। गिलगित बल्दिस्तान से शुरू होकर इस कराची के शहर तक, यहाँ पर हर जगह डिवीजन की सतह, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर लोग जिम्मेदार बन चुके हैं। और देखें बात दरअसल ये है कि 22 अगस्त इस मुल्क में सियाह और सफेद का बिल्कुल वाज़े दिन है। आप इस मुल्क के साथ हैं या इस मुल्क के अगेंस्ट खड़े हैं, ये आपको भी फैसला करना होगा। लोग तो आपको बता रहे हैं कि वो एमकेएम के साथ नहीं है, 5% वोट रह गया, वो भी इंशाल्लाह वो भी चला जाएगा। ये भी तो पहली दफा हुआ ना एमकेएम की तारीख अब में। सुन ले, 22 अगस्त ने तो बहुत सारे लोगों को डिसोन किया है, लेकिन एमकेएम के कायद को डिसोन कर देना ये तो पहली बार हुआ है ना। सर सुने ना, ये सारी चीजें अगर आप 92 को ध्यान में लेकर आ जाएं और अगर नहीं लेकर आते हैं तो आप हिस्ट्री को जाकर पढ़ें। 22 अगस्त 1992 के बिल्कुल कॉमा फुल स्टॉप सब सेम रिपीट हो रहा है। 22 अगस्त का अगर सीन आप भुला देंगे तो सर पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों में आप भी शामिल हैं। 22 अगस्त को जो सीन, क्राइम सीन फ्रीज हो चुका है, उसमें फारूक सत्तार समेत जितने भी लोग हैं अब ये उनकी लाताल्लुकी उनके इख्तियार में नहीं है। वो कह दें कि हमने फला दिन हमने 22 अगस्त को जो जुर्म हमने किया था उससे भाई अब ये काम आपका नहीं है, अदालत करेगी। 22 अगस्त को जो क्राइम कमिट हुआ है, इसी कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी, इसी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि अल्ताफ हुसैन पर आर्टिकल 6 लगाइए, और आप इतनी वेग किस्म की वहां से जो है ना करारदाद मंजूर कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन ने काबिल एतराज तकरीर कर दी थी और कैंप पे बैठे हुए लोगों ने नारे लगाए थे। यार खुदा के वास्ते यार, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए जो भी कुछ है वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया से और इसराइल से और ईरान से, अफगानिस्तान से मदद मांग रहा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं 22 अगस्त को भूल जाइए। 22 अगस्त के ये बात ना मुस्लिम लीग नून कह रही है, ना पीटीआई कह रही है, ना जमात इस्लामी जो हमेशा से खिलाफ रही है वो कह रही है। क्या ये लोग जो हैं ये जिम्मेदार हैं, ये कह रहे हैं इन्होंने। आप ये बताइए उसूली सियासत क्या है? अगर फारूक सत्तार बिल्कुल सही सियासत कर रहे हैं, मान लिया आपकी बात, अगर वो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन से अलहदा हो गए ना, ये वोट किसकी बुनियाद पर उन्होंने लिया है? अल्ताफ हुसैन की बुनियाद पर लिया है ना। आप ये दे रहे हैं तो पाकिस्तान उसूली, की देखिए बुनियाद पर उसूली सियासत ये है कि आप उस पार्टी से अलहदा हो, आप बिल्कुल एमक्यूएम के नाम पर सियासत करें, आप बिल्कुल माजरे के नाम पर सियासत करें, लेकिन अब भी ये वोट अल्ताफ हुसैन के नाम पे लिया है, आप उसका इस्तीफा दें, बाहर आकर खड़े हो और दोबारा हमने कहा ना कि 2018 तक हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। आप बाई इलेक्शन में जाइए, हम खड़े नहीं होंगे, अवाम फैसला करेगी आपको वोट देना ही नहीं देना, लेकिन उसूली सियासत ये है कि आप इस्तीफा दें। मैं जरा इंजीनियर साहब से बात कर लूं, जनाबे वाला नौजवान, जरा आप खड़े होंगे भाई, इनके लिए जरा क्लैपिंग कर दें जबरदस्त जी। इधर आए उस्मान साहब जी, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे? मुकम्मल एतमाद करते हैं आप मुस्तफा कमाल की क़यादत के ऊपर? देखें, मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान जब 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज़ बनना शुरू हुई तो उसमें 2 चीज़ों का बड़ा एम्बलम होता है, निशान होता है कि रफ्तार और सिमत। देखें, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास रफ्तार है और उनके पास कारकुनान भी बहुत हैं, हमसे ज़्यादा होंगे, और रफ्तार है उनके पास, वो रफ्तार से जाए जाने, लेकिन उनके पास सिमत नहीं है। हमने मुस्तफ़ा कमाल को ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ ये है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास और अनीस कायम खानी भाई के पास एक सिमत है। जब सिमत इंसान के पास सामने होती है तो फिर हम अगर रफ्तार हल्की भी कर लें। क्या सिमत क्या है? क्या सिमत है? सिमत पाकिस्तान है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी पाकिस्तान के बारे में बात मेरे ख्याल से नहीं की उस हद तक। मुस्तफ़ा कमाल भाई का शुरू भी पाकिस्तान है और आखिर भी पाकिस्तान है। और अनीस भाई जहां आपने ये बात की कि हमने जो है ड्राई क्लीन फैक्ट्री खोली हुई है, तो सबसे पहले अगर आप ये बोलते हैं कि हमने ड्राई क्लीन फैक्ट्री खोली हुई है, तो अगर किसी को तबलीग करना बुरी बात है तो मेरे ख्याल से आपके कहने पे हम ये आज से काम भी बंद कर देते हैं। देखें, तबलीग का काम मक्का में शुरू हुआ। फारूक आजम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले काफिर आजम कहलाते थे,
جب نگاہ مصطفیٰ پڑھی تو وہ کیا ہو گئے؟ فاروق اعظم ہو گئے. تو برے کام تو انہوں نے مکے کے پہلے کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں سے جنگیں بھی بہت خالد بن ولید رضی اللہ، لیکن اس کے بعد سیف اللہ قرار پائے. تو آپ کا کہنے کا مطلب تھانے سارے تھانے ختم کر دیتے ہیں، عدالتیں ختم کر دیتے ہیں، بس یہیں پر لوگ آئیں اور بس جناب جوائن کرتے جائیں، سب معاف ہے گناہ سارے، یہ سارے گناہ معاف ہیں. نہیں گناہ معاف نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں نا، لے دیکھیں دلیل کا جواب دیں یہ آپ. عدالت، میں یہ بتاؤں، یہ عدالت ہے نا، یہ عدالت ہے. یہ عدالت آپ کو لگ رہی ہے نا، آپ پورٹرے کر رہے ہیں کہ عدالت نہیں ہے. ہمارے پاس اگر عدالت لگی ہوئی ہوتی تو مصطفیٰ بھائی اور انیس قائم خانی بھائی، جو انیس قائم خانی بھائی ہمارے جیل میں تھے نا، اس کے بعد ہسپتال میں ابھی طبیعت خراب میں ہیں اور اسیر ہیں، تو اگر عدالت یہ ہوتی تو بھائی وہ ادھر ہوتے، وہ ادھر نہیں ہوتے، وہ ادھر ہوتے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ بولیں کہ یہاں پہ لوگ سیکیور ہیں، لوگ یہاں پہ سیکیور نہیں ہیں. اگر یہاں پہ لوگ سیکیور ہوتے تو انیس بھائی کو گزشتہ 2 مہینے سے اسیر کیا ہوا ہے، اور ہم لوگ قانونی پروسیجر، ہم لوگ کوئی دھمال نہیں ڈالیں گے ایم کی طرح کہ آ جائیں روڈوں پہ اور ناچنا شروع کر دیں اور ہم لوگ مظلومیت کے نعرے لگانا شروع کر دیں. نہیں، پاکستان کے ہم پروسیجر سے گزریں گے اور ہم پہ طنز ہو، مزہ ہو، جو جس طرح کا ہو، اس چیز کو ہم دیکھیں گے. اور ہم پھر مصطفیٰ کمال بھائی کے ہاتھ پہ بیعت کی بھی ہے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے. بہت شکریہ. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جلدی، میرے پاس ٹائم کم ہے اب پروگرام کے آخری مرحلے میں. کہنا چاہوں گی اس پروگرام کا نام ہے سوال ہے پاکستان. تو پاکستان کی بیسک نیڈز جو ہیں، جو 4 چیزوں پر پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے، ان مائی اوپینین اگر وہ قائم ہو جاتی ہیں، اٹس دس ایکویلٹی، جسٹس، پیس اینڈ میرٹ. اور ہمارے کمال بھائی کی آئیڈیالوجی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی آئیڈیالوجی اس کا اسٹرانگ بانڈ ہوتی ہے، اور ہمارے کمال بھائی کی آئیڈیالوجی ہی یہ. بالکل ٹھیک ہے. جی آئیے سر، آئیے آگے آئیے ویری کوئک. جی بلکہ میں آ جاتا ہوں، رکیں، فرمائے. میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کمال بھائی نے یہ پاکستانی جھنڈے کو اپنی ایک شناخت بنائی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوچ ڈالی ہے کہ جناب آپ قومیت سے، وہ زبان کی سیاست سے نکال کر جو ہے باہر آئیں اور ایک پاکستانیت کی سوچ لے کر آئیں. تو میں یہ کہوں گا کہ جناب اس سے تھوڑا آپ لوگ بھی آگے بڑھائیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا، یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، سب کا جھنڈا صرف پاکستان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جی بالکل. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ویری کوئک، جلدی کھڑے ہو کے بات کریں گے، جلدی. آپ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ واقعی یہ سیاسی بحث پہ ان کو معطل کیا گیا ہے یا یہ جو کل واقعہ ہوا ہے اس پہ؟ جی آصف حسنین صاحب، ویری کوئک لاسٹ کمنٹ، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک بات کہہ رہا تھا، ابھی آپ سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے تھے. دیکھیں، سیاسی جماعتیں اگر اس سارے معاملات پہ 22 اگست پہ ایکشن نہیں لے رہی تو بالکل واضح ہے کہ پاکستان میں سیاست اقتدار کے لیے، اور وہ کوئی بھی سیاسی جماعت آتی ہے اس کی پرائرٹی نہ پاکستان رہا ہے کبھی، نہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل رہے ہیں، اور نہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ رہی ہے. اس کی پرائرٹی ہمیشہ اقتدار رہی ہے، اور وہی اقتدار کا نتیجہ ہے کہ آج جو پیناما لیکس کے ایشوز ہیں، دیگر کرپشن، لوٹ مار کے جو ایشوز ہیں، آج سوئس بینکوں کے میں جو پڑی ہوئی دولت ہے، آج جو ان کے اولادیں جو باہر ملکوں میں بیٹھ کر بزنس کر رہی ہیں، یہ ان کی پرائرٹی ہے. دیکھو 2-4 مرتبہ آپ نے یہ سوال کیا تھا، ڈرائی کلین مشین لگی ہوئی ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر پاک سرزمین پارٹی میں یہ لاکھوں لوگ نہیں جڑتے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. لیکن آج دیکھیں ہمارا تنظیمی اسٹرکچر جو وہ مضبوط ہو گیا ہے 5-6 مہینے کے اندر، تو لاکھوں لوگ جو جڑ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروف کافی ہے کہ اور آفیسز کھل چکی ہیں الحمدللہ. کراچی سے کشمیر تک، کشمیر سے کشمیر تک ہماری آفیسز بھی کھل چکی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے کہ مختلف زبانوں کے لوگ آ رہے ہیں تو ان کی تعداد بڑھے گی. جب آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو صرف ایک شہر کی، ایک زبان کی بات نہیں کریں گے، بلکہ وسیم آفتاب صاحب پورے پاکستان کی ہر زبان کی بات ہو.